राजधानी की डकैती की और चोरी की वारदातें बढ़ चुकी हैं। नंबर 3 इसमें बात ये भी है कि लोगों का एक टेम्परामेंट नहीं है किसी भी चीज़ का बर्दाश्त करने का। उसकी वजह से भी पुलिस को दीगर कामों की तरफ इंगेज कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस की पेट्रोलिंग और उनके पास वसाइल ना होने की वजह से वो मुलजमान तक ताक़ुब जो है वो नहीं कर पा रहे। सेफ सिटी की जो मामलात है वो गुज़िश्ता 3-4 साल ख़राब रहे। अब उन्होंने एफर्ट्स किए है कि वो जो कैमरे हैं सेफ सिटी के उनको इस इदारे में ला रहे हैं कि मुलजमान का ताक़ुब करने के लिए उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, और जो लगे हुए उससे काफ़ी ज़्यादा पुलिस जो है वो मुस्तफ़ीद हो रही है। बहुत सारे लोगों को इस तरह पकड़ा भी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर आमिर राना साहब मौजूद हैं। राना साहब, सर ये बताएं कि शहर में जराइम की जो बढ़ती हुई सूरत हाल है, रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 500 से ज़ायद जो है मुख्तलिफ नौइयत के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। क्या वजह है इसकी वजह से पुलिस नाकाम क्यों हो रही है, जबकि पुलिस पकड़ भी रही है लेकिन नाकाम भी है, तो इसकी वजूहात क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अब्दुलरहमान। पहली बात तो ये है कि जो हमारी ये जो आपने फिगर बताया ये तो वो है जो रजिस्टर्ड है, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो 15 पे रेस्क्यू पे कॉल होती है उसके बाद उसका फॉलोअप किया जाता है। 400, 500, 550 जगह वारदातें हैं मुख्तलिफ नौइयत की। इसमें चोरी है, डकैती है, राजनी है और झपट्टा है। और झपट्टा मैं आपको बता दूं, ये इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी निकाली है कि असले के नोक पे वो छीना जाता है। वो किसी न किसी तरीके से जो मदई मुकदमा उसे माइल कर लेते हैं कि वो इसे झपट्टा लिखा दे। वो SHO की वो अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए कि हमारी पेट्रोलिंग हो रही है। दूसरी बात है कि पुलिस को इन्होंने इंगेज कर दिया है कुछ दीगर मामला के बाद। नफरी तो वही है जो गुज़िश्ता 10 साल से 15 साल से चल रही है। आबादी जो है बढ़ती जा रही है। मुआशी हालात को देखते हुए यहाँ पर जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से राजधानी की डकैती की और चोरी की वारदातें बढ़ चुकी हैं। नंबर 3 इसमें बात ये भी है कि लोगों का एक टेम्परामेंट नहीं है किसी भी चीज़ का बर्दाश्त करने का। उसकी वजह से भी पुलिस को दीगर कामों की तरफ इंगेज कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस की पेट्रोलिंग और उनके पास वसाइल ना होने की वजह से वो मुलजमान तक ताक़ुब जो है वो नहीं कर पा रहे। आप देखें कि सेफ सिटी की जो मामलात है वो गुज़िश्ता 3-4 साल ख़राब रहे। अब उन्होंने एफर्ट्स किए है कि वो जो कैमरे हैं सेफ सिटी के उनको इस इदारे में ला रहे हैं कि मुलजमान का ताक़ुब करने के लिए उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, और जो लगे हुए उससे काफ़ी ज़्यादा पुलिस जो है वो मुस्तफ़ीद हो रही है। बहुत सारे लोगों को इस तरह पकड़ा भी है। लेकिन जो आपने बड़ी बात की कि ये क्यों हो रहा है, ये बुनियादी तौर पर हो रहा है कि जो अफसरान की आपसी कोऑर्डिनेशन तो है, लेकिन जो मातहत अमला उनके साथ इनकी कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है। IG पंजाब का विजन तो बहुत साफ़ है कि आप सज़ा ना दें किसी को। ये इनके ऊपर मोहर लग गई है कि जब आप सज़ा नहीं देंगे एहलकार ना तो वो काम करेगा। वो उनका यही कहना है हमें कौन सा सज़ा मिलनी है या हमें कौन सा को मुअत्तल किया जाएगा या डिसमिस किया जाएगा। इसलिए उन्होंने वो अपनी पेट्रोलिंग अपनी कारकर्दगी जो वो दबा ली है। आप देख रहे हैं लाहौर में 85 थाने हैं और सिर्फ जो काम कर रही है वो CIA कर रही है या वो क्रेडिट CIA को दे रहे हैं। इसकी वजह से जो थाने हैं वो थोड़े से ना डिसहार्ड भी हैं और तवज्जो ना मिलने की वजह से, और ये तवज्जो मिलती है उनके सिपा सलार की वजह से। लाहौर के सिपा सलार आप जानते हैं बिलाल सदीक कमियाना है। उनका तो ना तो अफसरान में कोई इतना आना जाना है, ना ही लोगों में आना जाना है। उनकी सिर्फ ये होती है कि रजिस्टर्ड जो चीज़ें हुई हैं उनका आप मुझे उसकी कारकर्दगी दे, मगर उसकी जो FIR है उनका रिज़ल्ट क्या निकला। उनकी एहलकारों के साथ किसी किस्म की कोऑर्डिनेशन नहीं है। उनके साथ कोई हफ्तावार उनकी वो दरबार लगता है, उनके साथ उनकी मीटिंग्स नहीं है। वो अफसरान को मोटिवेट कर सके कि उन्होंने काम किस तरह करना है या अपनी दिलजोई बता सकें। मेरे ख्याल से ये एक अहम वजह होगी कि पुलिस की नाकस पेट्रोलिंग जो है वो अफसरान की तरफ से उनकी जो शाबाशी है वो अपने ही वज़न के नीचे वो आ चुकी है। राना साहब, लेकिन अमूमन देखने में तो आ रहा है कि जो IG साहब हैं, जो कोई अच्छा काम करता है पुलिस अफसर, IG साहब तो उसको बुला के सराहते भी हैं, बाकायदा तारीफ़ी इसनाद भी देते हैं, तो उसके बावजूद भी पुलिस अफसरान जो हैं वो देखें मंशियात फरोशों को पकड़ तो रहे नज़र आता है। जैसे आपने बताया कि CIA की कार्रवाई और मंशियात फरोश गिरफ्तार, लेकिन ये सब करने के बावजूद आप देखें कि जो छोटी सतह पे मंशियात फरोश हैं वो वैसे ही सरगर्म है, वैसे ही मंशियात बिक रही है शहर में। देखें अब्दुलरहमान, आप 100% तो किसी को भी चीज़ को दुरुस्त नहीं कर सकते, मगर इसमें जो कोताही सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ या मेरे ख्याल में जो है वो अफसरान की है कि वो सज़ा जज़ा का जब अमल ख़त्म हो जाता ना तो फिर यकीनन जो मातहत है वो थोड़े से ज़हनी तौर पर रिलैक्स हो जाते हैं कि हमें इसकी कोई सज़ा थोड़ी मिलनी है, हम क्यों अपनी दुश्मनियाँ पालें, हम क्यों वो अपनी ज़िम्मेदारियों से फ़रार भी होते हैं। देखिए ये एक छोटा सा इशू है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये बहुत बड़ा इशू है जुए का। वर्ल्ड कप जारी है,
اس وقت تمام پولیس کو لاہور میں 23,000 سے زائد جو جرائم پیش ہے، یہ جو جوا کروا رہے ہیں، جن کا بلیک بک اور ریڈ بک سمیت سیکورٹی برانچ کی جانب سے لسٹیں بنی ہیں، ان میں ان کا نام ہے، مگر بہت بڑے بڑے نام ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا جرم ہے، لیکن اس جرم کے پیچھے بہت بڑا ایک کرائم ہو رہا ہے. ہماری منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، ہمارا جو ڈالر ہے جو پاکستان میں آنا چاہیے وہ باہر جا رہا ہے، ہونڈی کا کاروبار ہو رہا ہے. اس میں بہت سارے ایسے لوگ ملوث ہیں کہ جو جوا کرواتے ہیں، اور کرکٹ کا جوے کے ساتھ ساتھ یہ گھوڑا ریسوں کا جوا ہوتا ہے. پولیس اس کی طرف متوجہ نہیں ہے. کہا تو یہی جا رہا ہے کہ یہ کچھ ساز باز ہے جواریوں سے اور بک میکروں سے. پولیس کے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہیں، خصوصاً CIA کے بہت سارے افسران ہیں جن کے یہ بک میکروں سے اچھے مراسم ہیں. SHOs بھی ہیں جن کے ان بک میکروں سے تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے آٹو، آپ سمجھ لیں کہ یہ پولیس جو آٹو پہ لگی ہوئی ہے، جو 10 سال سے 15 سال سے پولیس سسٹم جو آ رہا ہے، بس میں یہ بہترین انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کسی بھی SHO یا تھانے دار کی جو ایک آدھی کارروائی ہوتی ہے اسے اپنے سوشل میڈیا پہ چلا دیتے کہ جی ہم بہت اچھا کام کریں. مگر اس کے برعکس آپ دیکھیں تو جو FIR کی پنڈنسی ہے وہ 40% ہے. 40% ابھی تک کمپیوٹر ہونے کے باوجود 40% FIR ابھی بھی درج نہیں ہوتی. اور روزانہ جو رجسٹرڈ کیسز ہے 500 550 اور کالے جو ہے وہ 3,000 4,000 کے قریب 15 ریسکیو کو آتی ہیں، جس کے اوپر یہ 400-500 مقدمات درج ہوتے ہیں. باقیوں کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے التوا کا شکار کر دیتے ہیں، یا وہ جو فرنٹ ڈیسک ہے اس کے اوپر ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، اس کے بعد اسے کہ اس کو جو درخواست دہندہ ہے اسے میسیج کنوے کر دیجیے آپ کی درخواست عدم پیروی کی وجہ سے خارج کر دی گئی. رانا صاحب، آپ نے بتایا ہے وہ بلیک بک اور ریڈ بک، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ وہ بلیک بک اور ریڈ بک کیا ہے، اس کا کیا چکر ہے؟ دیکھیے عبدالرحمان، بلیک بک کوئی اب کی نہیں ہے. یہ خفیہ رپورٹیں ہوتی ہیں جو اسپیشل برانچ، جو سیکورٹی برانچ کی جانب سے، یا خفیہ ایجنسیز ہیں یا ہمارے جو حساس ادارے ہیں وہ بنا کے دیتے ہیں. وہ کسی نہ کسی طریقے سے جب کوئی بڑا جرائم ہوتا ہے اور اس کے جو پیچھے ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جرمدار ہوتے ہیں. مگر یہ ہونڈی کا کاروبار جو اس وقت انتہائی اہمیت کا وہ حامل بنا ہوا ہے، اور اس کو پکڑنے کے لیے ہمارے تمام جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ متحرک ہیں. اور یہ جو ہونڈی کا کاروبار ہے اس میں جو انوالومنٹ بتائی جاتی ہے وہ بک میکروں یعنی جوا کروانے والوں کی ہے، کہ جو دبئی، ساؤتھ افریقہ اور لندن وغیرہ میں یہ ہونڈی کے ذریعے پیسے ڈالر، یورو اور پاؤنڈ جو ہے بھجواتے رہتے ہیں. اور اس کا ایک بہترین طریقہ، اس کے اوپر تو ایک پروگرام کیا جائے تو میرے خیال سے یہ بہت لمبا پروگرام ہوگا کہ اگر ہونڈی کے اوپر یہ بک میکروں کی جو پیسوں کی ترسیل بیرون ملک کی جاتی ہے اس کے اوپر دیکھا جائے تو بڑا خوفناک ہے. اس میں کون کون سے لوگ انوالو ہیں، کون سے ادارے انوالو ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ پاکستان سے تقریباً 50 کروڑ ڈالر جو ہے وہ ہونڈی کے ذریعے یہ جوا مافیا باہر بھجوا رہے ہیں. رانا صاحب، آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ موبائل پہ ایک ایپ آئی ہوئی ہے، جوا ایپ، جس میں لوگ کرکٹ پہ ہی منی بیٹ کر رہے ہیں. تو وہ ایپ کا استعمال کیسا ہے، اور پولیس اس ایپ کو کیسے ٹریس کرتی ہے کہ کوئی، اب ایک میں شہری ہوں مثال کے طور پہ اور میرے موبائل میں ایپ ہے، تو جو پولیس اہلکار جب جامع تلاشی لیتے ہیں کسی کی یا کسی بھی راہگیر کو روک کے پوچھ گچھ کرتے ہیں تو کیسے پتہ لگتا ہے کہ اس کے موبائل میں وہ ایپ موجود ہے اور وہ ایپ کے ذریعے جوا کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں عبدالرحمان، یہ تو بنیادی جو ایشو ہے انہیں پکڑنے کا ایپوں کو، یہ تو FIA کا. FIA جو ہے وہ اپنا وہ کردار ادا نہیں کر رہی کہ یہ جو 8 یا 9 قسم کی ایپس ہیں جو پہ ڈائریکٹ جو ہے جوا کر رہی ہیں اور ہمارے چھوٹے لیول تک یہ پہنچ چکی ہیں، یعنی گلی محلوں تک پہنچ چکی ہیں. یعنی ایک کروڑ پتی سے لے کے اور ایک چھوٹے دکاندار تک یہ ایپ کی رسائی ہے. یہ FIA کا کام ہے. اگر پولیس اگر اس سے پکڑنا چاہے تو پولیس پکڑ سکتی ہے، کیوں نہیں. اگر وہ مشکوک جانتی ہے اس کے موبائل سے وہ جو اس کی کال ہسٹری ہے یا اس کا بیک ڈیٹا ہے اس کے اوپر وہ ایپ نظر آ جاتی ہے، اور اس کا جو ایپ تو سامنے ہی ہوتی ہے، وہ چھپ تو سکتی نہیں ہے. مگر اس کے اوپر پولیس جو ہے وہ مقدمہ نہیں درج کر سکتی کیونکہ انہیں پتہ نہیں اس نے کس کے اوپر پیسے لگائے ہوئے. یہ تو سارا سسٹم FIA کا ہے. اس کا جو ایک سائبر ونگ ہے یہ اس کا کام ہے کہ وہ اس کو چیک کرے. یہ جو ایپس دبئی سے اور انگلینڈ سے اور انڈیا سے آپریٹ ہو رہی ہے ان کے اوپر پراکسی لگائے تاکہ لوگوں کی رسائی نہ ہو. مگر یہ دیکھیں یہ بڑی دیدہ دلیری سے یہ جوا ہو رہا ہے. اور یہ بلیک بک میں کون کون لوگ یہ شامل ہیں، ریڈ بک اور بلیک بک میں ان کا نام ہے کہ یہ جوا کرواتے ہیں. یہ کس طرح دنوں میں یہ چھوٹے سے کاروبار سے بڑے کاروبار میں منتقل ہو چکے ہیں. مگر یہ ہمارے جو پولیس ہے وہ ان کے اوپر صرف اسے کہہ سکتے ہیں دہاڑی کے چکر میں یا مبینہ طور پر ساز باز کر کے ان سے ایک تعلقات بنا لیتی ہے، ان سے ماہانہ بتا لیتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو پکڑ ہے وہ پولیس سے باہر ہے. اچھا رانا صاحب، یہ تو بات ہو گئی ایگزیکٹو پولیس کی، یہ ڈولفن اسکواڈ جو ہے جو عام طور پہ جو پبلک ڈیلنگ میں رہتی ہے. ایکسائز پولیس جو ہے وہ رانا صاحب ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے
پاکستان میں جو ہے ٹیکس کلیکٹ کرنے میں بھی اور گاڑیوں کی چیکنگ کرنے میں بھی. تو رانا صاحب یہ بتائیں کہ ایکسائز پولیس اپنا کردار کہاں پہ ادا کر رہی ہے, کیونکہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں بھی اکثر پکڑی جاتی ہیں, 2 نمبر گاڑیاں بھی اکثر پکڑی جاتی ہیں, تو ایکسائز پولیس کا کردار آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس ٹائم؟ ایکسائز جو ہے وہ اس وقت ایک مہم تو چل رہی ہے کہ جو نان رجسٹرڈ گاڑیوں نے پکڑے, اس کے لیے محکمہ ایکسائز کی جانب سے جو روڈ انسپیکٹر نے موٹر سائیکلیں دی تھیں اور جو ای ٹی او نے گاڑیاں دی تھیں. اگر آپ شہر میں دیکھیں کہ جو خصوصی پرنٹڈ شدہ جو روڈ انسپیکٹر تھے انہیں موٹر سائیکلیں دی تھی کہ وہ نظر ہی نہیں آئیں گی. ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ وہ موٹر سائیکلیں تو ان کے گھروں میں استعمال ہو رہی ہیں. اچھا. کہ وہ اپنے گھر کے سودا صرف کے لیے اپنے بچوں کے لیے دے دی ہے, جس مقصد کے لیے سرکار نے, حکومت پنجاب نے انہیں ایکسائز انسپیکٹروں کو وہ موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں دی تھی, وہ پراپر وہ کام نہیں کر رہی ہے. جس کی میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے اس سال میں 10 ماہ کے اندر 18,000 سے زائد گاڑیاں جو نان رجسٹر ہیں, جن کو انلیگل طریقے سے, غیر قانونی طریقے سے رجسٹرڈ کر کے انہیں سرکاری کاغذات میں ڈال دیا گیا. ایک بڑا ریونیو جو ہے وہ اس سے ایکسائز کو محروم کر دیا گیا. یہ جو پیسے ہیں یہ افسران اور ای ٹی اوز کی جیبوں میں چلے گئے ہیں. مگر نہ تو ایکسائز کے بعد کوئی ایسا تھانہ ہے. اگر آپ غور کریں کہ ایکسائز کا پکڑنے کا جو طریقہ, وہ جب وہ روڈ پہ ناکہ لگاتی ہیں وہ چیز پکڑ کے متعلقہ تھانے میں جمع کروا دیتے جا کے. ایکسائز کا ایک اس کی حوالات ہونی چاہیے, ان کی پولیس بھی ہے, ان کو گاڑیاں بھی دی ہیں, مگر وہ پراپر استعمال نہیں ہو رہی. تو رانا صاحب آپ نے بتایا کہ بائکس جو ہیں وہ ان کے بچے یا استعمال کر رہے ہیں, ان کے گھروں میں استعمال ہو رہی ہے, تو اس میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی ولی وارث نہیں ہے. سرکاری مال خانہ جات سے ان کو موٹر سائیکلیں پرووائڈ کی گئی تھی, تو اس پہ چیک اینڈ بیلنس کہاں ہے؟ چیک اینڈ بیلنس تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی ادارے میں نہیں ہے. اگر دیکھا جائے, ایک میں بڑی خبر دے رہا ہوں آپ کو, یہ پچھلے دنوں وفاقی محکمہ داخلہ کو پھر دوبارہ رپورٹ گئی ہے کہ 22,000 سے زائد جو ہیں وہ افسران جو ہے وہ اہم سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دوہری شہریت کے مالک ہیں. دیکھیں عبدالرحمان, ہر محکمہ اپنی برائی کو چھپا رہا ہے, اس کو چھپانے کے لیے جو اس کو چیک کرنے والا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اوپر پردہ ڈال رہا ہے. مقصد ہے کہ ہمارا اینٹی کرپشن سیل ہے یا ہمارا ایف آئی اے ہے یا ہمارے جو بھی ویجیلنس سیل ہے یا اکاؤنٹیبلٹی سیل ہے, وہ چھپا رہے ہیں اس بات کو, مگر سب تو ملے ہوئے ہیں. پکڑے گا کون انہیں؟ مگر کیا سرکار کو نہیں پتہ کہ یہ جو موٹر سائیکلیں ہم نے دی ہوئی ہیں روڈ پہ نظر آنی چاہیے, مگر انہیں نہیں نظر آ رہی, تو حکومت پنجاب کیا کر رہی ہے, وہ پوچھ کیوں نہیں رہی؟ اگر پوچھتے تو وہ کہتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. ان کا ماہانہ جو پیٹرول بھی جا رہا ہے, ان کا ماہانہ مینٹیننس کا جو بل بھی جا رہا ہے, مگر پھر بھی وہ آپ کو سڑکوں پہ نظر نہیں آئیں گے. بہت شکریہ رانا صاحب. ویسے بہت ایک افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہاں پر اچھے افسران موجود ہیں, وہاں پر ایسے بھی افسران موجود ہیں جن کی کارکردگی تو دکھانے قابل نہیں ہے, لیکن بس جہاں پر کہتے ہیں نا پانی بہہ رہا ہے, وہاں پر اچھی لکڑی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ خراب لکڑی بھی بہتی جا رہی ہے. تو وہ حساب اس معاشرے کا بھی ہے, اس ملک کا بھی یہ بدقسمتی ہے. لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک بہتر حالات پیدا کرے, اور جس طرح سے ہمارے ملک میں جرائم کی جو ہے شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اس میں کچھ کمی لائیں تاکہ عوام جو ہے اس کو ایک ریلیف مل سکے اور ان کو پولیس والوں سے ایک فرینڈلی بیہیویئر ملے, ان کو فیل ہو کہ ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے. لیکن دوسری جانب ہماری عوام کو بھی چاہیے کہ جو آپ کے افسران, جو پولیس والے آپ کو روکتے ہیں, میجورٹی تو نہیں لیکن کچھ تعداد ان کی ایسی ہوتی ہے جو عوام کا بھی بیہیویئر پولیس والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا, وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں شاید قانون کی پاسداری. عوام بھی اس چیز کو جو ہے وہ یقینی بنائے کہ پولیس والوں کے ساتھ تعاون کرے, اور پولیس والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عوام کے ساتھ تعاون کرے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو آپ اجازت دیں, آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.